बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, इस कायनात में ऐसे ऐसे ज़ालिम और बदबख्त बादशाह भी गुज़रे हैं कि जो अपने आप को खुदा समझ बैठे थे और उन्होंने खुदाई का दावा कर दिया था। उन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह नमरूद भी था जिसने खुदाई का दावा कर रखा था। उस बादशाह का किस्सा अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में बयान फरमाया, और ये इसलिए बयान फरमाया कि आने वाली नस्लें ये जान सकें कि तकब्बुर और गरूर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ज़ेबा है। अल्लाह के अलावा जो कोई तकब्बुर और बड़ाई का दावा करेगा वो निस्तो नाबूद हो जाएगा, जिस तरह से नमरूद तबाह बर्बाद हुआ। नाज़रीन, इस वाक़े में आज के फ़िरौनों के लिए इबरत का सबक है। आज के मुआशरे में कुछ लोग हैं जो नमरूद या फ़िरौन बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नमरूद का इबरतनाक वाक़या पेश है, ताकि वो इस वाक़े से इबरत हासिल करें और होश के नाखून लें। आज की इस वीडियो में आपको नमरूद के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि नमरूद कौन था और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ, और उसके अलावा नमरूद की बेटी का वाक़या क्या है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि नमरूद कौन था। आपको बताते चलें कि तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नूह था। उसका पाया तख्त बाबुल था। उसके नसब में कुछ इख्तलाफ भी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं दुनिया के मशरिक़ मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर। मोमिनों में हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत ज़ुल्करनैन, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। चूँकि एक मुद्दत मुदीद और अरसा बैत से ये बादशाह चला आता था, इसलिए दिमाग में रौनत और अनानियत आ गई थी। सरकशी और तकब्बुर, नखुवत और गरूर तबीयत में समा गया था। बाज़ लोग कहते हैं 400 साल तक हुकूमत करता रहा था। मुफस्सरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत थे और उसके मुकर्रब थे। रिवायत बताती हैं कि नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर दी कि एक फ़र्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहें। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाहिया को कौन टाल सकता है। उसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज़ाना दूध पिला दिया करती थीं। बाज़ मुफस्सरीन का कौल है कि ये 7 बरस की उम्र तक, और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। वल्लाहुल इल्म। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ़ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जब भी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ़ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वाहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। आप और आपके चंद मुतबईन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर लाए और खुदावंद कदूस से दुआ मांगी, तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतबईन को खिलाया और ख़ुद भी खाया और अपनी दावत व तबलीग को जारी रखा। रिवायत बताते हैं कि नमरूद ने आपके कलमा हक की तबलीग से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और आपके साथ मुनाजरा किया। उस मुनाजरे की तफसील इस तरह से नकल की जाती है। नमरूद ने सवाल किया, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिलाता और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलवाया। एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को तो छोड़ दिया, लेकिन बेकसूर को फांसी दे दी
اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واز علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس مناظرے کی رویداد ان لفظوں میں بیان ہوئی ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ناظرین، نبی کی بھی اپنی ہی شان ہوا کرتے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، ان کی شان تو اپنی ہی تھی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقرب بندوں کو پاکیزہ صفات کے ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اپنی ابتدائی زندگی سے ہی ہر طرح کے گناہ اور شرک سے پاک رہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خلت نبوت سے سرفراز ہو کر گھر تشریف لائے، دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم نے باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا ہے، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے یعنی باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ بات تو یقینی ہے کہ نبوت مل جانے کے بعد کسی بھی نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ توحید کا پرچار ہی ہوتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام بھی منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد اسی کام میں مصروف ہو گئے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے کسی موقع کی تلاش میں تھے، چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ ناظرین، قرآن کریم اس واقعے کا نقشہ یوں پیش کرتا ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ روایت بتاتے ہیں کہ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ کہتے ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی
لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ ناظرین، یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ کہتے ہیں منجنیق بنانے والے شخص کا نام ایزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ ناظرین، تاریخی روایت میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھیں، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا۔ ناظرین، اگرچہ اس حوالے سے روایت مختلف ہے لیکن حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہی پکارا اور فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والا نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے
اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے تھے اور اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ جیسا کہ حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ اور ایک روایت میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ ناظرین، حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ اسی طرح ابن عساکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ ناظرین، اس آگ میں جانے کے حوالے سے ایک واقعہ نمرود کی بیٹی کے حوالے سے بھی یوں نقل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نمرود کی چھوٹی بیٹی جس کا نام سکہ تھا نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جو حالت ہے دیکھنے دیجیے۔ باپ نے اجازت دی تو اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح و سلامت آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سکہ نے کہا کہ پھر تو میں بھی آپ کے پاس آنے کا مقصد رکھتی ہوں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس نے پڑھا اور آگ میں داخل ہو گئے، لیکن آگ نے اس کو جلایا نہیں، اس کے لیے بھی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ آگ سے باہر نکل کر اپنے باپ نمرود کے پاس آئی تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس نے دین ابراہیمی اختیار کر لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پر نمرود نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور اس کو قید کر دیا، لیکن سکہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخرکار جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سکہ کو اٹھا کر ابراہیم کے پاس چھوڑ دیا جائے۔ حضرت جبریل امین نے سکہ کو حضرت ابراہیم کے پاس چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عقد اپنے صاحبزادے کے ساتھ کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے 20 نبی پیدا کیے۔ ناظرین، یہ واقعہ اگرچہ کتب میں نقل کیا گیا، لیکن فقہا سے جب اس واقعے کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کے مطابق معتبر کتابوں میں تلاش کے باوجود نمرود کی بیٹی کے آگ میں داخل ہونے سے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ ناظرین، جہاں تک آگ میں رہنے کی مدت کی بات ہے تو روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ اور اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں آتش نمرود جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا۔ قرآن کریم کی 21ویں سورت سورہ انبیاء کی آیت 68 اور 69 میں، سورہ عنکبوت 24ویں اور 37ویں اور 37ویں آیت میں، سورہ الصافات کی آیت نمبر 97 میں۔
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آتش نمرود کے ساتھ بہت سے واقعات منسوب ہیں، جن میں سے ایک چھپکلی کے حوالے سے بھی ہے۔ اس حوالے سے حضرت فاقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے، سوائے چھپکلی کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین چھپکلی کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی کتب میں منقول ہے، یہ بھی آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طرف تو نمرودی لشکر آگ دہکا رہے تھے اور دوسری طرف ایک چڑیا اس الاؤ کے اوپر سے پرواز کرتی چکر لگا رہی تھی۔ اس نے نارے نمرود کا اوپر کئی چکر لگائے تو کسی صاحب حال نے اس سے سوال کیا کہ اے ننھی چڑیا، تو یہاں کیسے آئی ہے اور کیا کرنے چلی جاتی ہے؟ چڑیا نے زبان حال سے جواب دیا کہ میں جب بھی آتی ہوں تو میری چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ قطرہ میں نارے نمرود پر ڈال کر دوبارہ پانی اپنی چونچ میں بھرنے کے لیے چلی جاتی ہوں اور پھر واپس آ کر نمرودی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چڑیا سے سوال کرنے والے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے چڑیا، تو بھی کیسی سادہ اور بھلی مانس ہے، جس آگ نے میلوں علاقے کو جہنم زار بنا رکھا ہے، جس آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، جس آگ کو دہکانے اور بھڑکانے کے لیے نمرود نے اپنے سارے لشکر وقف کر رکھے ہیں، تو اپنی ننھی سی جان سے اس آگ کو کیسے بجھا سکتی ہے؟ چلی جا اپنے بچوں کے لیے دانہ دنکا اکٹھا کر، یہ نہ ہو کہ آگ کہیں تیرے پروں کو جلا کر ہی خاکستر نہ کر دے۔ صاحب دل بزرگ کی یہ باتیں سن کر چڑیا بولی، گو کہ میں بہت نحیف اور کمزور ہوں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری چونچ میں لایا گیا یہ قطرہ پانی اس بھڑکتی آگ کو نہیں بجھا سکتا، مگر یہ میرا عمل قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بن جائے گا کہ جب نمرود کے لشکروں کے لشکر اور نمرودی سلطنت کا ہر فرد اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف تھا تو ایک ننھی سی چڑیا آگ بجھانے کی کوششیں کرتی رہی۔ سو میں خود کو آگ بھڑکانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شامل رکھنا چاہتی ہوں۔ ناظرین اس واقعے کے بعد ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم کس طبقے کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ نمرود کی آگ کا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وجہ سے پھینکا گیا کہ آپ علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور نمرودیوں نے آپ علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا، لیکن قرآن پاک بیان کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی سرکشی سے باز نہ آیا۔ پھر اس کا اور اس کی قوم کا انجام کیا ہوا، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین جب نمرود نے سرکشی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو لاؤ، میں اپنا لشکر لاتا ہوں، اور مقابلہ کرنا چاہا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو ہی اس کو ہلاک کر۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کے لشکروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج بھیجی جو دنیا کی ادنا مخلوق تھی، یعنی مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے اس قوم کو تباہ کر ڈالا۔ ناظرین روایت بتاتی ہے کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 برس پٹتا رہا، پھر اسی حالت میں ذلت کے ساتھ مرا۔ کہتے ہیں اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوئی۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ نمرود کے حوالے سے اور نمرود کی آگ کے حوالے سے اور نمرود کے انجام کے حوالے سے جو تاریخی روایت میں ملتا ہے۔ آئیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند خاص واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مناظرے میں ایک اہم بات زندگی اور موت کے حوالے سے تھی، جس میں مردوں کو زندہ کرنے کے عقیدے کی بات بھی۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے، اور جب عرض کی ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے زندہ کرے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟
عرض کیا یقین کیوں نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ ناظرین، یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال کیوں کیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 17 وجوہ بیان فرمائی ہیں، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ ظاہر اور واضح ہیں اور باقی وجوہ غیر ظاہر ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کیا کہ آپ علیہ السلام کو پہلے علم استدلالی حاصل تھا، اب آپ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ علم ضروری بدیہی بھی حاصل ہو جائے، اس لیے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ علم استدلالی میں کبھی شکوک واقع ہوتے ہیں، لیکن علم ضروری شکوک سے پاک ہوتا ہے۔ جو علم مشاہدے سے عیاناً حاصل ہو وہ ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ خود نبی کے لیے علم استدلالی یا ضروری میں فرق نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کا علم شک سے پاک ہوتا ہے۔ البتہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی کو بھی یہ کہنے کا حق حاصل نہ ہو کہ تم نے تو مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، تمہارے علم پر کیسے یقین کیا جائے۔ ناظرین، علامہ نے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اور میری دعا کی قبولیت کا کیا مقام ہے۔ اس صورت میں اولم تؤمن کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک عظیم ہے، تم میرے پسندیدہ ہو اور تم میرے خلیل ہو۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام کو پہلے بھی شک نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے سوال اس لیے کیا تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ عین الیقین مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن علم الیقین میں مشاہدہ ضرورت نہیں۔ چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب آپ علیہ السلام نے مشرکین پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر میں دیکھوں تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کرنے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کرنے کا سوال شک کی وجہ سے کیا تھا، یعنی آپ کو یقین نہیں تھا۔ اس کا جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے ترجمہ اور سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں جو معترضین پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ اور وضاحت کی طرف توجہ کریں تو مطلب خود واضح ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابراہیم علیہ السلام نے شک کیا ہوتا تو ہم بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے۔ جب عرض کی ابراہیم نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کس طرح زندہ فرمائے گا، اور فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں شک کیا تھا اور ہمیں ان کی نسبت زیادہ شک ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا ترجمہ جو بیان کیا ہے اسی سے مطلب واضح ہو رہا ہے۔ تاہم زیادتی وضاحت کے لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح بیان کی، اس سے ایک قول بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے معنی بیان کرنے میں علماء کے بہت اقوال ہیں، لیکن سب سے حسین اور صحیح قول وہ ہے جو امام ابو ابراہیم مزنی اور علماء کی کئی جماعتوں نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا شک کرنا محال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے مردوں کو زندہ کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام سے شک واقع ہو سکتا تو بنسبت ابراہیم علیہ السلام کے شک کرنے میں میں زیادہ حق رکھتا، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں۔ تمہیں یقیناً اس امر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کرنے میں زیادہ حق رکھتا ہے، اور تحقیق تمہیں یقیناً معلوم ہے کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں۔ تمہیں یقیناً اس امر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ناظرین، خیال رہے اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی اور عجز و انکساری سے اپنے آپ کو ان سے کم مرتبہ بیان کیا، ورنہ دوسرے مقام پر حقیقت بیان کرتے ہوئے تمام کائنات پر اپنی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ ناظرین، یہ تو تذکرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر ہونے والے اعتراضات کا۔ اب چلتے اصل واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے اور کون سے پرندے اس مقصد کے لیے منتخب کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے، پاؤں سے دوڑتے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے یعنی مور، گدھ، ایک روایت میں گدھ کی جگہ کبوتر کا ذکر ہے، کوا اور مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت اور ہڈیاں وغیرہ کو خلط ملط کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئیں، پر دوسرے پروں سے جا ملے، گوشت کے ٹکڑے دوسرے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون خون سے مل گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی ہیں۔ نمبر 1 شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، نمبر 2 جنوبی جانب سے چلنے والی، نمبر 3 باد صبا، اور نمبر 4 باد دبور، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے۔ جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا، میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ ناظرین، بعض اہل علم نے بیان کیا کہ 4 پرندوں کی جمع اجزاء ملا کر پہاڑوں پر رکھے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے اذن سے ان کو بلایا تو وہ زندہ ہو کر آپ علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ مانوس کرنے میں حکمت بھی یہی تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ مانوس کیے تھے، اور بعض نے کہا کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں، یہ جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تمام جانداروں سے پرندوں کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ تو ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندے مانوس کرنے کا حکم دیا اور حیوانوں کا حکم نہیں دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے فضا میں اڑنے اور ہوا میں بلند ہونے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی علو مرتبت یعنی مراتب کی بلندی اور ملکوت تک پہنچنے کی ہمت عطا فرمائی ہے، اس لیے پرندوں کو ذبح کرنے اور گوشت کو ملا جلا کر رکھنے کا حکم دیا تاکہ آپ کا معجزہ آپ کے مراتب کے مشابہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پرندوں کو ذبح کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ملا جلا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیا، پھر ان کو بلایا تو تمام ٹکڑے ملے جلے گوشت سے جدا ہو کر اپنے اپنے ٹکڑوں سے مل گئے۔ قیامت کے دن بھی اسی طرح تمام بکھرے ہوئے ذرات جمع ہو جائیں گے اور ان سے بدن مارز وجود میں آئیں گے، ان کی روحیں ان سے مل جائیں گی۔ ناظرین، اس واقعے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ 4 پرندوں کا حکم کیوں دیا گیا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن مالک الملک نے کہا کہ اے میرے خلیل، تم نے تو اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہا، لیکن میں اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردے کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حیوانات وغیرہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، پانی، ہوا سے مرکب ہیں، اس لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میں جس طرح ان 4 کو زندہ کر رہا ہوں ایسے ہی تمام عناصر اربع کے مرکبات کو زندہ کروں گا۔ مفسرین مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ تمام پرندوں میں سے مور، گدھ، مرغ اور کوے کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت، مرتبہ، بلند مراتب سے محبت ہے، اور یہ اوصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا۔ ناظرین، انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شغف رکھتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے، اس طرح انسان کو فرج کی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے، اس طرح کوا بھی مال کی طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ سوائے کوے کے رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے، اور سخت سردی میں دن کو صرف کوا ہی نکلتا ہے۔ ناظرین، ان 4 کو منتخب کرنے میں اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب تک
خواہشات نفسانیہ اور خواہشات فرج اور مال کی حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی تفصیلات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مردوں کو زندہ کرنے کی خواہش کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی، اور اس واقعے میں کیا حکمتیں اور سبق موجود ہے یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی پیش کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کرنے کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ناظرین، رب تعالیٰ کے ارشاد میں الہ ربی کا مطلب بیان کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں کہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں گا، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی وہاں ٹھہرنا اب بے مقصد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو اب یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ابتدائی طور پر آپ علیہ السلام نمرودی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا باران کے پاس حران میں آ گئے تھے، اور حران نے ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت سارہ بہت ہی خوبصورت عورت تھیں، مردوں میں حضرت یوسف اور عورتوں میں حضرت سارہ بہت حسین ہوئے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ کے حسن سے ہی حسن ملا تھا۔ روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، اس لیے آپ کے چچا حران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا۔ دوران ہجرت راستے میں مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ درپیش آیا۔ حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ عطا کی گئیں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ہجرت کرنے والا قافلہ جب حران سے چلا تھا صرف 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلے کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت کے صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستے میں جب حضرت ہاجرہ بھی مل گئیں تو اب قافلے کے 4 فرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے مسافروں اور غربا کو رہنے اور کھانے کی سہولت عطا کی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ علیہ السلام کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ایک دن حضرت سارہ نے عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضروریات دنیا میں یعنی کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے مکانات کی تو کوئی کمی نہیں، البتہ اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، یعنی ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ ہمارے لیے تسکین و راحت کا سبب بن جائے۔ اس طرح حضرت سارہ کے کہنے پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دعا یوں منقول ہے، رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ارشاد فرمایا، وبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ اس بشارت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ہے، کیونکہ علامہ آلوسی حلیم کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا، اس سے بڑھ کر حلم کی اور کیا مثال ملے گی۔ جب آپ بلوغ کے قریب تھے تو آپ کے والد نے آپ کو کہا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں سے پائیں گے۔ ناظرین، یہ حلم تو بالغ ہونے سے پہلے کا ہے، ذرا سوچئے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کا حلم کا کیا مقام ہوگا۔ اس بحث سے واضح ہوا کہ بیان کی گئی آیت میں اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے، بس ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ مفسرین فرماتے کہ حضرت سارہ کو بشارت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اس لیے زیادہ خوشی ان کو ہی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل پہلے پیدا ہو چکا تھا۔
ناظرین، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے سے اس طرف اشارہ تھا کہ سارہ کی عمر اتنی بڑی ہوگی کہ اپنے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھیں گی۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 90 سال تھی۔ تفسیر جلالین میں 99 سال مذکور ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی۔ اسی لیے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تعجب کرتے ہوئے کہا تھا، عجیب بات ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بہت ہی تعجب ناک بات ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے اور اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام تینوں نبی ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو نبی کیے۔ اس طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ ناظرین، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف اتنی لمبی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، اللہ کا رسول اور نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ، یا تم بیٹھو اور میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارا یہیں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں کے بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وعدے کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ایک اہم واقعہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی سرزمین میں چھوڑنے کے حوالے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا کہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ ناظرین، مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ حضرت سارہ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ اپنے اس بیٹے اور اپنی زوجہ ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں کچھ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ علیہ السلام کو اپنی زوجہ اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلے کی مانند نظر آتی تھیں۔ یہاں آپ علیہ السلام نے یوں دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دی اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا
اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ حضرت حاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئیں، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک سے پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفحہ پر چڑھتی ہیں کہ کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے، پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہیں۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہیں۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہیں اور ایسی جگہ پہنچتی ہیں جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہیں۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پر پھر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگا دیتی ہیں۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش، خیال کیا شاید میرے اوزان خطا ہو گئے، یہاں کون ہے یا مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو سکتا ہے تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے کی جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند باندھ کر ایک حوض کی شکل دے دی۔ وہ پانی جوش مار رہا تھا۔ آپ نے خود بھی پیا، بچے کو بھی پلایا اور پانی کو کہا کہ زم زم، رک جا رک جا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم کرے اگر آپ زمزم کو اس طرح رہنے دیتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اس سے جلدی سے چلو نہ بھرتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے جب چشمے سے پانی پیا تو آپ کا دودھ بھی جاری ہو گیا جو بچے کو پلایا، اور فرشتے نے آپ کو کہا تم کوئی خوف نہ کرو کہ تم ضائع ہو جاؤ گے، بے شک یہاں بیت اللہ ہے، اس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا باپ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ روایت کے مطابق کچھ وقت کے بعد وہاں سے جرہم قبیلے کا گزر ہوا جنہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندے وہاں ہی ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، یقیناً یہاں کہیں پانی ہوگا۔ انہوں نے اپنے ایک شخص کو بھیجا جس نے دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اس کے قریب ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں پانی میں شریک کرو تو ہم تمہیں اپنے جانوروں کے دودھ میں شریک کریں گے۔ حضرت حاجرہ نے ان سے اس شرط پر معاہدہ کر لیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اسی جرہم قبیلے نے ایک لڑکی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ ناظرین، ذرا سوچیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا تو بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قرار ہو کر صفا مروہ کے چکر لگا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی زوجہ اور اسماعیل کی والدہ کی ادا ایسی پسند آئی کہ تا قیامت حاجی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے وہاں چکر لگاتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی مناسک حج میں کئی مناسک ایسے ہیں جو ہمیں آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو نمرود کے حوالے سے تھی۔ آپ نے نمرود کا انجام بھی ملاحظہ کیا اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے چند واقعات بھی ملاحظہ کیے۔ ناظرین، جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔